बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जिस वक्त मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज भी अडयाला जेल में बंद कैदी 804 इमरान खां से उनकी बहनें अलीमा खां, उज़मा नियाज़ी, नूरीन नियाज़ी और दीगर कायदीन से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। कुरानी आयात सूरत यासीन पढ़ते हुए खवातीन पर पानी छोड़ दिया गया। इस मौके पर तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी इस रिकॉर्डिंग के वक़्त अडयाला जेल के बाहर सख्त सर्दी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ बानी क़यादत महमूद खां अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन वहां मौजूद हैं। लेकिन जेल मैनुअल के पास पाकिस्तान में अदालतों के हुक्म के बावजूद उनकी मुलाकातें नहीं कराई जा रही। क्या इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जा सकता है? क्या यहां आइन और कानून की हुक्मरानी है? कैदी के भी एक राइट होते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चोई साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर हाल में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने अफगानिस्तान और भारत का भी जिक्र किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने तरीके इंसाफ को दहशत गर्दों का अंदरूनी सहूलतकार भी करार दिया। और इस मौके पर तीनों सूबों के वज़ीर आला के क्लिप्स दिखाए गए और सुहेल अफरीदी का भी सुनाया गया ऑपरेशन का मुख्तलिफ वाक़यात का। और इस मौके पर उन्होंने इंसानी हकूक की वकालत करने वाली ईमान मुजारी के बारे में भी गुफ्तगू की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासे सख्त सवाल उठाए गए और कहा गया कि तहरीके इंसाफ उनकी अंदरूनी सहूलतकार है और पिछले कुछ अरसे में ज्यादा बढ़ी है। लेकिन नाज़रीन देखें, दहशत गर्दी का खात्मा हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान चाहता है और दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ियाउल हक साहब की ये हमें तोहफा था। ज़ियाउल हक ने जारी रखा। पाकिस्तान में एक दिन में 4-4 धमाके होते थे। क्या दहशत गर्दी शुरू कब हुई? क्या इसकी वजूहात अवाम के पास सामने हैं? दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते हुए हमारी पाक फौज, हमारी पुलिस और सिविलियन आम शहरी, पार्कों में धमाके हुए, हस्पतालों में हुए, एयरपोर्टों पे हुए, चौराहों पे हुए, मसाजिद में हुए, इमामबारगाह में हुए। कौन सा जगह है जहां नहीं हुए? दहशत गर्दी का खात्मा और दहशत गर्दी के खिलाफ शहादतें देने वाले सिविलियन हो या फौजी अफसरान या पुलिस वाले, सबको सलाम। लेकिन नाज़रीन, ये मुनासिब ना होता क्या माजी में नवाज शरीफ साहब ने जो नारे लगाए, गुजरांवाला PDM के जलसे में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जो नारे लगाए, एक क्लिप्स उनका भी सुना दिया जाता है, ये जो दहशत गर्दी है। लेकिन नाज़रीन, मैं इसकी तलखी नहीं करूंगा, बहुत सारे अहम सवाल आते हैं। हाँ, लेकिन इस पर तरीके इंसाफ ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द अमल दिया है। उसके बाद आपको कुछ हकायक बताएंगे। PTI ने अपने मुख्तलिफ सहाफियों ने इसे अपने एक्स अकाउंट पे, सदीक जान और दीगर हमारे दोस्तों ने लिखा है, PTI का इमरान खां पर यकतरफा तनकीद और मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद एहतजाज। नाहक कैद सियासी कैदी को जवाब का हक ना देना बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। दफाई इदारे की प्रेस ब्रीफिंग में सियासी मवाद दिखाना नामुनासिब है। दहशत गर्दों जैसे कौमी मसले पर सियासत मुल्क को उद्म इस्तेकाम की तरफ ले जाएगी। PTI दहशत गर्दों के खिलाफ आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की PTI की मुसलसल हमायत है। अपेक्स कमेटी और इंसादात दहशत गर्दी इजलासों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भरपूर करदार। किसी भी फोरम KPK हुकूमत को उद्म तामुन
کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ دہشت گردی میں نقصان پوری قوم کا ہوتا ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا۔ کسی پاکستانی کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا نا انصافی ہے۔ قومی سلامتی اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ بیرونی خطرات پی ٹی آئی کا حکومت اور اداروں کے ساتھ مکمل تعاون۔ دہشت گردی پر سیاست نہیں، قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یقیناً دہشت گردی کے خلاف، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، پنجاب میں نے تو خود لاشیں اٹھائی ہیں، خود لاشیں اٹھائی ہیں۔ ہمارے چاروں صوبوں میں خون پنجابی کا ہو، پٹھان کا ہو، ہے پاکستانی کا، ہے ہمارے بھائیوں کا۔ دہشت گردی کے خاتمے پہ 1% بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے غالباً دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر پی ٹی آئی نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ 12 نومبر غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کے پی کے میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا جس میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اے این پی اور دیگر جماعتوں اور قبائلی عمائدین نے شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے آپریشن پر اپنا موقف دیا تھا کہ آپریشن پر مذاکرات کیے جائیں، آپریشن کو نہ روکا جائے، لیکن کلیکٹڈ ڈیمیج پر انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، آپریشن کے بارے میں ان کے بہت سارے بیانات ہیں کہ یہ آپریشن سے امن نہیں آئے گا، اور انہوں نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا، اور ایک نہیں اس پہ درجنوں بیانات موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف تو ہر قربانی فوج کے عام پاکستانیوں نے دی، پولیس والوں نے دی، اور اس میں نویدار کیا دہشت گردی آج 3 سالوں میں ہوئی، ایک دن میں 5-5 10-10 دھماکے ہوئے۔ لیکن اس پر ایک ہے، لیکن ناظرین کاش اس تلخ ماحول میں نرمی آئے۔ اب آ جاتے ہیں، اور بہت سارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم سوالات اٹھائے، شہداء کا ذکر کیا، افغانستان کو وارن کیا، طالبان کو وارن کیا۔ بھارت یقیناً دہشت گردی میں ملوث ہے، لیکن ایسے موقع میں سیاسی جماعتوں کو، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا اے این پی پر بھی پابندی لگی، ایم کیو ایم پر بھی لگی۔ اب یہ موجودہ جو بین الاقوامی سطح کے حالات ہیں، ملک میں بھائی چارے کی سخت شدت سے ضرورت ہے، لیکن سیاسی جماعتیں مجھے حکومت بالکل غائب نظر آتی ہے، تلاش گمشدہ ہے حکومت، جو مسلم لیگ نون کی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں، اگر اس ملک میں آئین ہے، جمہوریت ہے، عدالتیں آزاد ہیں، میڈیا آزاد ہیں، تو پھر میرا ایک سوال ہے، 8 فروری 2024 کا الیکشن کس نے چوری کیا؟ کہ اس کی ذمہ داریوں کو تعین تو کرنا ہے نا۔ اگر 18 میں کہتے ہیں دھاندلی تو اس کا بھی تعین کر لیں، اور ذمہ داروں کو سزا تو دیں۔ کیا عدلیہ آزاد ہے تو 26ویں اور 27ویں ترمیم لا کے منصور علی شاہ کے خطوط جو انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو لکھے، درجنوں اطہر منیلا سب کے دیگر جج صاحبان کو ان کو ریزائن دینا پڑا، کیا یہ سچ نہیں؟ 60 سے زیادہ صحافیوں کو نوکری سے نکلوایا گیا، دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے۔ یہ کون سی آئینی حکومت ہے؟ یہ کون سی جمہوری حکومت ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا؟ بہن، بیٹی، ماں، اس رشتوں کو پامال نہیں کیا گیا؟ 73 سالہ کینسر سروائیول یاسمین راشد آج اس وقت جیل میں ہے۔ کیا خواتین کا احترام؟ میں موجودہ وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے سوال کرتا ہوں، یہی ہے؟ کیا خواتین وہی ہے جو حکومت کے ساتھ ہیں؟ اگر ماضی میں بھی کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آصف علی زرداری نے 12 سال قید کاٹی، یا پتہ نہیں اس سے زیادہ کاٹی، اس وقت تو عمران خان حکمران نہیں تھا۔ کیا یہ ناصر دورانی نے سپریم کورٹ میں بیان نہیں کرایا کہ ہم نے آئی جے آئی بنائی؟ کیا سرکاری ادارے اپنے حلف کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیا پولیس جھوٹے مقدمات درج نہیں کر رہی؟ پولیس میں اچھے افسران بھی ہیں، میں نے ہمیشہ کہا کہ ہر ادارے میں، سیاست میں، صحافت میں اچھے افسران ہیں، لیکن یہ مخالفت برائے مخالفت کب تک؟ اب آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ ناظرین، آئینی اور جیل مینول کے مطابق عدالت کے حکم کے باوجود 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، کیا ملاقات کسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ کرانا کون سا قانون ہے؟ مجھے اس کی رہنمائی فرمائیں۔ سیاستدان، مجھے آج بھی یاد ہے لندن میں جو نواز شریف نے تقریر کی تھی، ادھر گجرانوالہ اور مختلف مقامات میں، آصف علی زرداری نے رحیل شریف میں دور میں کہا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم نے ساری عمر یہاں سیاست کرنی ہے۔
اس سے پہلے مشرف نے نواز شریف کے خلاف اس کی حکومت الٹائی 12 اکتوبر 99۔ ایک حتل حقائق ہیں۔ اب سیاستدانوں کو، سرکاری افسران کو، صحافیوں کو، ہر پاکستانی کو اپنے فرائض آئین اور قانون کے مطابق ادا کرنے ہیں۔ ظلم، جبر، فسادیت سے ہمیشہ ہر دفعہ غدار ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے محب وطن پیدا کرو۔ محب وطن کیسے پیدا ہوں گے؟ ہر پاکستانی محب وطن ہے۔ جو پاکستان کا خلاف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، وہ ہم سب کا دشمن ہے۔ لیکن اگر کوئی اختلافی تنقید کر رہا ہے کہ فلاں ادارے کا ایک شخص نا انصافی کر رہا ہے، تو خدا را اس کو ادارے پہ تنقید مت سمجھو۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے فلاں صحافی نے پیسے فلاں دور میں اربوں روپیہ لیا، باہر انہوں نے سرکار سے خزانے سے فائدے اٹھائے ہیں، اس نے لوٹ مار کیا، لگڑ بگڑ چمچے کچے، عمران خان کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، کسی بھی دور میں، موجودہ دور میں پیسے حرام سور کھاتے ہیں اور ایجنڈا جرنلزم کرتے ہیں، تو خدا کے لیے اس کا مطلب نہیں کہ پورے صحافی تباہ ہیں۔ لہذا انصاف کرو۔ کیا قرآن خوانی میں اڈیالہ جیل کے باہر کھندقیں کھول دینا، کنٹینر کھڑے کر دینا، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دینا، گو کہ کیا یہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے؟ اگر وہ مل لیتا، ایک آدھا بیان دے دیتا عمران خان، انہیں بھی چاہیے اب ٹیمپریچر کو نیچے لائیں۔ لیکن خدا کے لیے ملک کے ادارے کسی ایک سیاسی جماعت کے، پولیس ایک ادارے کی نہیں، ایف بی آر ایک ادارے کی نہیں، کسٹم انکم ٹیکس ایک ادارے کا نہیں، پورے پاکستان کا ہے۔ خدا کے لیے تقسیم کو بند کریں۔ سیاستدان اگر جمہوری ہیں تو چوری کے مینڈیٹ سے وہ جمہوری حکومت نہیں کہلا سکتی۔ اگر صحافی حرام کھاتا ہے، سور کھاتا ہے، کسی سے ناجائز فائدہ لیتا ہے، ایجنڈے کے تحت کسی ایک جماعت کو، کسی ایک محکمے کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو وہ قلم فروشی کرتا ہے۔ ایسوں کے خلاف کاروائی کریں۔ حکومت اب نون لیگ کی ہے نا، کریں۔ عمران خان سے جس نے فائدے لیے، ماضی میں جن سے لیے، کون کون سے صحافی، کون کون سے سرکاری دورے میں گیا، کون سے توشے خانے سے فیصلے لیے، کون سا لگڑ بگڑ چمچا کرچا کس کو فیڈ کرتا رہا۔ کسی پر گند پھینکتے ہوئے پہلے آپ کا ہاتھ گند سے لبا جاتا ہے۔ قرآن خوانی کرتے ہوئے بچیوں عورتوں پر سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے پانی چھوڑ دینا، یہ کیا انسانیت ہے؟ کیا لوگوں کو گولیاں مار دینا، کیا اغوا کر لینا، کیا جبری گمشدہ کر لینا، کیا یہ انسانیت ہے؟ ان کے خلاف بھی ایک صاف شاف ٹروتھ کمیشن بنا دیں، جو ذمہ دار ہیں اس کے خلاف کہیں۔ ناظرین، دوسری طرف جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بدقسمتی ہے کہ موجودہ حکمران اپنا رول ادا نہیں کر رہے۔ کیا انہیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ظلم ماضی میں کوئی کر رہا تھا یا آج کر رہا ہے؟ اس کا تو عبرتناک انجام ہے۔ حسن نثار صاحب سما پہ پروگرام کرتے ہیں، آشا بخش بچی بہت اچھی بچی ہے، ہوسٹ کرتی ہے، میرے ساتھ انہوں نے کام کیا یا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ حسن نثار نے آشا بخش کے پروگرام میں کیا کہا، یہ آپ ان کی زبانی سن لیں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے پریورٹیز اپنی سیٹ کرو۔ دہشت گردی کی لاتعداد قسمیں ہیں، لاتعداد۔ جو اصل دہشت گردی ہے اس ملک میں وہ ہے اقتصادی دہشت گردی، جو کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو مار رہی ہے، نہ کوئی چیخ اٹھتی ہے، نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے۔ پہلی بات پریورٹیز۔ اچھا ناظرین، دہشت گردی کے خاتمے پر کوئی ایک نقطہ بھی اشارہ کسی کو حمایت نہیں کرتا جو اس کا آتا، لیکن یہ کرپشن کا ناسور اس وقت 95% لیگل ہو چکا ہے۔ خدا کے واسطے اسے ختم کرو۔ ملک معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کا بزنس مین، آپ کا کسان، آپ کا مزدور سارے ہی ڈسہارڈ ہیں۔ آپ کا نوجوان ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جانا چاہ رہا ہے۔ لوگ عدم تحفظ کا شراب ہے۔ جب تک آپ آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں لاؤ گے، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں رکھو گے، لٹیرا جو بھی ہے، کسی جماعت سے سرکاری ملازم ہے، وہ لٹیرا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ۔ اور اس کی ایک ہی حق ہے کہ جو قائدہ نے بنایا تھا، محمود خان تحریک تحفظ آئین پاکستان، اب 9 تاریخ کو لاہور آ رہے ہیں جی ٹی روڈ سے، سیل افریدی وہاں جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا اگر یہی حالات رہے تو ہم اسمبلی چھوڑ دیں گے۔ کیا اس سے ملک میں امن آئے گا؟ خدا کے لیے سیاسی جماعتیں اور سرکاری افسران آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ دنیا میں شاید کوئی نہ پکڑ سکے۔ روز عشر والے دن آپ نے سارا جواب دینا ہے، جتنی جس کے پاس طاقت ہے اتنا حساب ہے اس کا۔ سنیں، ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، پھر کیا کریں؟ صحیح
محمود خان عسکری نے عمران خان کی مشیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، کیا امن آ جائے گا؟ خدا کے لیے دھرنا کہ عین موقع پر منگل کی رات پیر پولیس آفر کراتی رہی، منگل آتے ہی پھر آفر بگڑ جاتی ہے۔ ناظرین، میں نے وہ تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ ملک میں دہشت گردی کا نسور اور معاشی کرپشن کا نسور اور اختیارات سے تجاوز کا نسور، ان سب کو ختم کریں۔ جیسے کسی صحافی کو کوئی غلط خبر بغیر ثبوت کے دینے کا حق نہیں، ایسے کسی سرکاری افسر کو کسی عام شہری کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کرنا، انہیں سزائیں دینا، یہ بھی حق نہیں ملک کو بچانے کے لیے۔ اب آپ کو یاد رکھیں، آخر میں ناظرین اس ولاگ میں کہتا ہوں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، آپ کے کمنٹ سیکشن سے مجھے رہنمائی ملتی ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے لاتعداد قربانیاں دی، کسی ایک طبقہ فکر نے نہیں دی، ہزاروں لاکھوں شہادتیں ہوئی اس پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اب زیادہ آئین قانون کی حکمرانی ہے، کیونکہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نہ اسلام رہا ہے۔ اسلام میں تو ایک ناحق کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ظلم میں تو قرآن اجازت ہی نہیں دیتا۔ جمہوریت ہوتی ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، لیکن عوام کا مینڈیٹ چوری کر لے کسی دور میں تو وہ جمہوری حکومت کیسے ہوگی؟ اسلامی حکومت کیسے ہوگی جو کسی کے گھر بار چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے جھوٹے کرے؟ ناظرین، میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پہلے اس سے وی لاگ میں بھی میں نے ان کے جو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ان کی دہشت گردوں کی انہوں نے سہولت کار ہے، اور ان کا اب طریقہ انصاف کا اعلامیہ بھی جو آیا میں نے بتا دیا۔ اب ملک میں پاکستانی عوام کو، ہم سب کو پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک عدم تحفظ کا شکار ہے۔ پاکستان، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پاکستان زندہ باد۔